بالکل ਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਫਰਦਰ ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਰਾਈਟ? हाँ जी हाँ जी ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਸਾਨੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਪਾਈਟੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੇਮ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਸਨੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਦਾਵਤ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਰਾਦਰ ਇਲਿਸਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਮੋਰਲੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫॉर ਦ ਰੈਕਟ ਸਟੇਟਡ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਰੈਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ जी 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 बिल्कुल है जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫॉर ਦ ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ by the time I have spent and known AD group and Seeger साहब, मैं personally गवाही दे सकना कि every single claim they have made about having references, I have physically, not physically, rather camera screenshots I have seen. तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो वो कहते हैं वो एब्सोल्युटली होता है। इट हैज़ नेवर हैपेंड कि ब्लफिंग हो या मन गढ़ंत या झूठ, इस तरह का नैरेटिव उनका प्रीवियसली इज़ नेवर हैज़ एनी एविडेंस ऑफ दैट। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये एविडेंस सीकर साहब की टीम AD के पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस हवाले की मौजूद है, लेकिन एट द मोमेंट वो इस हवाले को पब्लिश नहीं कर रहे, पब्लिक नहीं कर रहे, और दे डोंट वांट टू नो पब्लिक द इंफॉर्मेशन आल्सो कि ये कहाँ पे किस किताब में है। तो दैट्स वेयर इट स्टैंड्स राइट नाउ। जो लोग जानना चाहते हैं उनका कहना है सीकर साहब का कि भाई वो अपनी रिसर्च करें और ट्राई टू फाइंड आउट। नायर साहब मैं ना आपको एक चीज बताऊं, आज मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। जी जी, हमने लास्ट टाइम भी इस्मो अहमद जब किया था ना, या जब हम जो भी टॉपिक करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच होती है। हमारी जो टीम की अप्रोच है ना, सारे हमारे जो भाई हैं उन सब का एक बड़ा हमारा एक समझ ले थिंक टैंक के तौर पे हम सारे भाई, और हमने अपने बड़े भाइयों से भी सीखा है जो हमारे सीनियर है सारे। विनायक साहब असल में हमें मुझे कहते हैं ना कि आधा मर्ज जब हमने तशखीस किया तो पता चला है कि ना ये पढ़े लिखे अहमदी मोस्टली जो है यहाँ पे, ना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो इनमें से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं उन्होंने बाकियों को इस कदर दजल में डाला है, इस कदर झूठ फैलाया है कि वो लोग इनको खुदा मान के इनकी बातों को सच्चा मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि जब तजस्सुस पैदा होता है ना तो लोग खुद रिसर्च करते हैं। जब खुद रिसर्च करते हैं तो यकीन करें फिर जो चीज निकल के आती है ना वो लोगों को मजबूर कर देती है एमडी छोड़ने के ऊपर। अब जब बात ये की है, एमडी ढूंढ रहा है ना वाले, मारा मारा फिर रहा है ना, नहीं राइट। क्यों ढूंढ रहा है? इसने नहीं पढ़ा हुआ, और पढ़ा हुआ अगेन नहीं, ये भी लेकिन मैं झूठा हूं, मुझे झूठा कह रहा है लेकिन पढ़ा नहीं हुआ। ये उसामा को जानते हैं, आपकी टीम का मेरा ख्याल है सबसे कम उम्र नौजवान उसामा है, वो इज PhD स्टूडेंट जो कि PhD कर रहा है। अब सबसे छोटी उम्र का इनका टीम मेंबर
وہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے. اب آپ امیجن کر لیں سننے والے کہ ان کی ٹیم کا کیلیبر کیا ہے. تو اس لیے دس از ناٹ اے جوک، دس از ناٹ اے جوک ایٹ آل. تو اس دن میں نے، آپ یقین کر لیں، یہ جو سامنے، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج بھنڈ مارا میر سلیم نے بیٹھ کے، اس کو سارے کٹھے بیٹھ کے جواب دے رہے تھے اس کا. اچھا ایسا بھنڈ مارا ہے وہ، تو انشاءاللہ جب میں اسٹوڈیو سے لائیو لگاؤں گا تو ان کے بھنڈ ایسا کھولوں گا کہ آپ ہکے بکے رہ جائیں گے. کہتا ہے جس نے حوالہ دیا ہے نا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوک کے علاوہ اور بھی کہیں لکھا ہوا ہے، لوکا کے علاوہ یہ میتھیو میں بھی ہے، یہ فلانے میں بھی ہے. بھائی بائبل کے جو کیننز ہوتے ہیں نا، کیننز جو ان کی کتابیں وہ ہیں، اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. تانوں پتہ ہی کھری حوالے چاڑتے ہیں خالی احمدیہ اور کے اوپر، یہ حوالے چاڑ دیے احمدیہ اور کے اوپر. نہیں ہمارا تو ویسے ہی مشہور ہے سیکر بھائی، ہم تو کبھی وہ بات کرتے نہیں جس کا ہمارے پاس حوالہ نہ ہو. لیکن قادیانیوں نے اتنی دفعہ ہمیں آزمایا، اب ان کو ہم پہ یقین ہو کہ ہم کوئی بھی بات کر دیں نا دنیا جہاں کی اور کہہ دے کہ یہ مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہوگا اتنا ان کو یقین ہمارے اوپر. تو میتھیو میں بات میں یہ کر رہا ہوں، اللہ کے بندو اپنا ذہن کھولو. یہ چیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو بات مرزا غلام احمد نے کہی ہے وہ کہیں نہیں ہے. وہ جس پروسٹیٹیوٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کہیں نہیں ہے. یہ جو آج لارسک گریگوری جواد سے بیچارے سے گریگوری بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، یہ کھول کے بیٹھا تھا میرے سامنے کھلا ہوا، جو صفحہ پڑھا نہیں جا رہا تھا بیچارے سے. گریگوری کہتے ہیں بھائی، گریگوری. میرے کو پوچھ لے، تیرے سے جو نہیں تھا پڑھا جا رہا، میں تجھے بتا دیتا ہوں، کنکلوژن نہیں پڑھ لیتا اس کا. انہوں نے کہا تھا میری میگڈلینی's reputation as a prostitute is not supported by scripture. It arose from the historical misinterpretations and cultural biases, overshadowing her true identity as a devoted disciple of the first witness to Jesus' resurrection. Understanding her biblical role allows for the more accurate appreciation of her contributions to the early Christianity. پھدو جھوٹ بول دیو بہ گئے ہیں وے پھدو مرزئی. ہمیں مطلب مرزئی بھی پھدو ملے ہیں بھائی. کو بندہ ہی اچھا. میں اگلے دن نا بڑی وڈائر صاحب نے کہا بھائی پاکستان کے ٹاپک پہ اتنی بات ہوئی ہے، راجہ تالمنان صاحب تو بیٹھتے نہیں، فلانا نہیں بیٹھتا، فلانا. میر سلیم، میں کہا ہاں یار چلو اس کا ایٹ لیسٹ اس نے چڑھے تو ہے نا حوالے. وہ بیٹھے ہیں تو کہتا نہیں میرا دعویٰ یہ ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہے. ہیلو کہ میر صاحب ڈیبیٹ دا ٹائم طے کرو. نہیں آپ پہلے مجھے ساری ریسرچ بھجوا دیں پھر میں ڈیبیٹ کروں گا. لاخد لعنت ہے یار. وہ ہم نہ کوئی اسکالر ہیں بھائی، ہم تو بیچارے کوئی اسٹوڈنٹ لڑکے ہیں. جمعہ 8 دن ہوئے ہمیں اس فیلڈ میں آئے ہوئے، تم لوگ تو بہت بڑے باہر ہو. کھیت ہے کٹا یہ کھلی. اچھا وڈائر صاحب آپ کی مجھے گواہی چاہیے اور باقی بھائیوں کی. ٹروتھ سیکر نے کل کتنی دفعہ کہا کہ سیکر نے بکواس کی ہے، جھوٹ بولا ہے، گود کی بات کی ہے، گود کی کہا نا اس نے کتنی دفعہ. ایگزیکٹلی بالکل کہ اس نے گود کی بات. طارق چوہان نے وہ حوالہ پڑھا جو مرزا صاحب کا ماننے والا ہے. واہ بالکل اس ایسے نے ہی خود حوالہ پڑھ کے وہ گود والا حوالہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا بیٹھ کے. یار ان کو ڈوب نہیں مرنا جانا چاہیے. یا وڈائر صاحب سنو ذرا، اے کہتے ہیں بائبل چ لکھیا ہوا ہے تے بائبل. وڈائر صاحب ذرا غور نال سنو، میں تمہیں پڑھ کے شاید سنانا. غور نال سنو. ہائے ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں الفرض الغرض کسی کے دل میں یہ خیال گزرنا کہ یہ چیز خوبصورت ہے یا ایک علیحدہ امر ہے جس کو خدا کی آنکھیں دی ہے، جیسے وہ کانٹے اور پھول میں فرق کر سکتا ہے، ایسا ہی وہ خوبصورت اور بدصورت پہ فرق کر سکتا ہے. آپ کے خدا صاحب کو شاید یہ قوت مذمہ فطرت سے نہیں ملی ہوگی کہ پیٹ کی شہوت کے لیے انجیر کے درخت کی طرف دوڑے، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ انجیر ہے. تعجب کے ایک شرابی اور کھاؤ پیو، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے یسوع کو کہہ رہے ہیں نا جی، ہے نا. تعجب کی ایک شرابی اور کھاؤ پیو شہوت پرست نہ کہا جائے تو وہ پاک ذات جس کی زندگی میں ایک فعل بھی خدا کے لیے اثر نہ تھا. اچھا یہ حب اسلام نہیں ہے جی، یہ بغض عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ذرا میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں، نواں جملہ بن گیا. چلو ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے، میں نیچے جا کے نا آپ کو اصل چیز پڑھاتا ہوں جہاں پہ ٹروتھ سیکر نے کہا یہ دیکھو سیکر بکواس کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. یسوع صاحب کی نسبت کیا کہے، کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر رویں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا
کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس کے ساتھ مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز و نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی. یہ نئی بائبل میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. صحیح. اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا، مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناسے کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے. دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کر کے ارادے سے روکنا چاہا. ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرے کی تش روئی سے سمجھ لیا کہ میرا اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح، شرابیوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی خلاص مند ہے. ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا. سبحان اللہ. یہ کیا عمدہ جواب ہے. یسوع صاحب ایک زناکار عورت کی تعریف کر رہے ہیں. بڑی نیک بخت ہے. دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے. بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہے اور کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے اور کھانے پینے میں ایسا اول نمبر کا جو لوگوں میں سے اس کا نام ہی پڑ گیا کہ یہ کھاؤ پیو ہے، اس سے کس تقوی اور نیک بختی کی امید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اے تسی چیک کرو، اے سب بائبل چ لکھیا ہوا ہے نا بڑا صاحب. اے جڑی حاشیہ برداری ہے سب بائبل چ لکھیا ہوا ہے. صحیح. اچھا اوگے سنے ذرا. وہ کہتے ہیں جناب زبانی تلقین توبہ کرتے تھے، مگر کون عقل مند پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا. ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی گویا بغل میں ہے. بغل میں ہے. بغل سے آ گئی جی. رائٹ. کبھی ہاتھ لمبا کر کر سر پر اتل مر رہی ہے، کبھی پیروں کو پکڑتی اور کبھی اپنے خوش نما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی اور گود میں تماشا کر رہی ہے. اے لو گود آیا جی. واہ بالکل آ گیا. اور دوجا کل ایک بے شرم کہتا گود ہوتی کتنی کوئی جس میں تماشا ہو سکے. دسو اندازہ کرو وہ سرکس لانا انہیں. تسی لیول چیک کرو. تسی کہن میرے کو بڑی زبردست جی گل ہے پر میں کہنا نہیں چاہتا. خدا کا خوف کرو. اوے اللہ کے بندو، یہ اللہ کا سچا اور پاک پیغمبر ہے جس کے اوپر کوڑ نکالی جا رہی ہے. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے بارے میں باتیں حاشیہ برداری کی جا رہی ہے. اللہ کو جان نہیں دینی یسوع کا نام لے کر. اور پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سب سے زیادہ وڈائٹ صاحب ہے ساریاں گلاں نو ایک پاسے رکھ دیو نا. ساریاں گلاں نو اصل جڑی مطلب کہتے ہیں نا کہ ہزار فرضی خدا، میں بتاتا ہوں فرضی خدا. وڈائٹ صاحب ہزار ڈکیتیاں تسی سیریل کلرز ویکھے نے نا، وہ جڑے اپنا سائن رکھ جاندے نے. بالکل کہ بھئی اے رکھ دیتا، کوئی اپنی گلوز چھڑ گئے کہ پتا چلے کہ بھی میں آیا سا. ایک سٹائل ہوتا قتل کرن دا، گولی ایک طرح 2 مارنیاں نے کہ 3 مارنیاں. بالکل بڑا صاحب ہر تھان تو تسی کوئی ایم دے نو ویکھو گے نا پنکچر لگ جائے ہوئے، کدی ادھر دا پنکچر کدی اوتھے دا پنکچر. اے وہ تحریر ہے وڈائٹ صاحب جتھے پنکچر نہیں لگ سکتا. او وے دافع الولا جتھے فتح قادیانی ذلیل ہویا سی، یاد آئے گا تمہیں. صحیح. او کی تحریر ہے؟ مرزا صاحب کہندے نے غور نال سنیو ذرا کہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے. کس پر؟ یسوع پر. یحییٰ نبی کو، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحاشا عورت نے آ کر اپنی کمائی کا عطر اس کے سر پر ملا تھا. کس کے سر پر ملا تھی؟ یسوع کے فرضی خدا تے ملیا سی نا جی، جتھے عدنان صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل وڈائٹ صاحب پھر فرضی خدا دا نا قرآن پاک چ حصور نہیں رکھیا. اللہ تعالیٰ نے فرضی خدا دا نا حصور رکھنا سی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یسوع ہے. قرآن دا تے عیسیٰ علیہ السلام ہی نے. انہاں نو نہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے وڈائٹ صاحب. سوچو نا، کوئی پیرلل یونیورس کریٹ کی تھی انہوں نے. اور انہوں نے مسیح کی راست بازی، مسیح ابن مریم، مسیح کی راست بازی. اور تھلے دیکھو، تھلے اور طویلہ کرنے لگ پہ کہ وہ شراب پیتا تھا. وہ دیکھو تھلے شروع ہو جائے گا کام. اور میرے بھائی اس حوالے کے بعد تو رہتا ہی پلے کھ نہیں ہے.
تم اللہ کے سچے رسول پر شراب کا اور فحاشہ عورتوں سے اور یہ اللہ معاف کرے مزے لینے کے الزام لگاتے رہے ہو. یہ عدنان بھائی کو کچھ نہ کہنا, یہ اصل میں نا پریٹینڈ کر رہے ہیں جماعت احمدیہ کے ساتھ, تو ان کو رہنے دیں. آپ کو لگتا نہیں عثمان بھائی یہ چاہتے تھے کہ میں اس پوائنٹ کو ایڈریس کروں کہ یسوع اور مسیح میں کوئی فرق نہیں ہے؟ انہوں نے خود کلو دیا یہ والا, آپ کو لگ نہیں رہا؟ انہوں نے بالکل یہ کہا ہے, یہ مان بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس بات کو بتا دے سب کو کہ جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے, یسوع اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں. لیکن انہوں نے اپنے منی گاڈز بنائے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں اس براڈ پہ, ہاں فلانے مربی نے کہہ دیا تو ہم مان جائیں گے چپ کر کے. اللہ اکبر. جی باقی کرے بھائی بات. رانا افاق اور نیچے نہیں ہے. لکھا, نیچے کمنٹ آیا, ان کرسچینٹی الکوہل از ناٹ حرام. ایتھے رکھ تو وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام رانا بھائی. کیسے میں خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. ایک بار آپ بتائیں. الحمد للہ کا شکر ہے جی. کل بھی میں نے آپ کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ اسٹریم دیکھ رہا تھا, میں سن رہا تھا. تو جی کل جو دعوے ان لوگوں نے خود ہی کیے ہیں, اور وہ خود ہی لوگوں نے اپنے آپ ہی جو ہے نا وہ دعوے ان کے منہ پہ مارے گئے. جو بھی چاہے وہ سر پہ تیل ملنے والی بات تھی, چاہے وہ گود میں بیٹھنے والی تھی, یا وہ فاشا کے گھر والی بات تھی, سب کے سب ان کے منہ کے اوپر آپ نے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ان کو رسید کی ہے حوالے جات, اور پھر بھی اتنے مطلب ان میں غیرت نہیں ہے کہ اس کو کسی طریقے سے مان لیں. سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح کی قوم ہے جو رانا بھائی, جہاں پہ آپ یہ سوچے نا, یہ کوئی چھوٹی سی غلطی تھوڑی ہے جو مان جانا ہے کہ اچھا یار میں کہوں اچھا یار چلو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, چلو میرے منہ سے غلطی ہوگی. اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ یہ جس کو نبی مانتے ہیں یہ مانیں گے کہ اس نے توہین کی ہے, جھوٹ بولا اس نے, یہ ماننا پڑے گا ان کو. تو کیسے مانیں گے؟ اس لیے تو ہم اقبال قادیانیت کراتے ہیں ان کو ڈنڈے سے. خود سوچئے نا, یہ جی مان بالکل آپ کیسے کی سکتے بات, ہیں بیچارے. جی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ پینل کے اوپر آتے ہیں, ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اسکول سے پیسفلی چل رہی ہے اس کو خراب کریں. چاہے وہ کل جہاز بھائی آئے تھے F-16 آئے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کرنے دی. اس کے بعد جو ہے وہ ٹروت سیکر صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ماحول کو خراب کیا جائے اور کسی طرح سے بھی جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو نہ چلنے دیا جائے. مطلب ایک بات اگر چل رہی ہے اس کو اسکول سے چل رہی ہے چلنے دیا جائے, لیکن نہیں, ان کا شروع سے ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ اسٹریم کو خراب کیا جائے کسی نہ کسی طرح سے. نہیں, آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے توے پہ بیٹھے اور اوپر بھی نہ کریں بیگ اپنی, تو تھوڑا سا تو ان کو مارجن دینا. بیچارے اب کریں کیا؟ وہ دیکھیں نا, اب ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے, اب وہ ہے افضل وڑائچ. کہ ہم افضل وڑائچ کو یہ بتا دیں کہ وڑائچ صاحب دیکھیں آپ دعوے بڑے کرتے ہیں براڈ چلانے کے, آپ براڈ نہیں چلا سکتے, آپ انصاف نہیں کر سکتے, آپ فری سپیچ آپ نہیں دے سکتے وڑائچ صاحب, نو, آپ اپنی براڈ بند ہی کر دیں وڑائچ صاحب. ان بیچاروں کا صرف ایک ٹارگٹ ہے, افضل وڑائچ کو آ کر وہ اس کی کریڈیبلٹی کو جیسے وہ زیرو کر دیں گے تو مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے. بے وقوف دشمن ہے وہ, دشمن بھی کوئی عقل مند ہونا تو وہ کچھ سمجھ بالکل آتی ہے کہ بھی عقل مند جی. دشمن اب ہے. دشمن بھی کوئی وہ کہتے ہیں نسلی ہونا چاہیے. اب وہ جبا صاحب کے جو فالوور ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ایک عبارت کو آن کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور وہ لگتا بھی ہے کہ ہاں جی کوئی مطلب کسی وہ جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں مخالف ہیں, کوئی بہتر طرح کے, کوئی بہتر لیول کے فالوور ہیں ان کے جمبا صاحب کے یا مرزا صاحب کے. لیکن یہ باقی جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ عجیب مخلوق ہے بالکل. وہ آپ دیکھ لینا کہ وہ کل خود پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے کہ یار جس کو نبی مانتا اس نے کیا لکھا, اس کو شرم ہی نہیں ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے جو کہا ہے تو کہا ہے, بلکہ اس نے اگلے دن کہا کہ ہاں ٹھیک لکھا ہے مرزا صاحب نے جو لکھا ہے, میں مانتا ہوں, اس دور کی ضرورت تھی وہ, اور کہنا پڑنا تھا یہ, اور بالکل کہا انہوں نے. بھائی تم مانو تو صحیح نا کہ انہوں نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, مانو تو صحیح, پر ماننا بھی نہیں. اس سے پوچھ لو طارق صاحب آپ ہم مسلمان ہیں کافر, وہ کہے گا پکے کافر, کیا لڑیں اس سے. ان سے تو ہزار درجے وہ غیرت مند انسان ہے اور شرم والا انسان ہے. وہ ہمیں کافر کہتا ہے, وہ کچھ شرم بھی تو ہے اس کے اندر یار. تم لوگ ہمیں کافر سمجھتے بھی ہو پر کہتے نہیں ہو, یہ تو صدقہ ہوتا ہے.
اس کو تو زندگا کہتے ہیں. جی واٹر صاحب منافقت ایٹ اٹس پیک ہے بالکل. بالکل. واٹر صاحب مارے سڑی کیا مار دیا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کرسچینٹی میں شراب حرام ہے؟ پتہ نہیں میرے بھائی، جا کے تم بتاؤ، مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب حرام پیتے ہے جی، مرزا صاحب نے لکھا ہے حرام ہے جی، مرزا صاحب نے لکھا ہے حرام ہے، وہ جی بتائیں. میں تو بائبل کو دیکھوں گا اور بائبل ہاں میں تو مرزا نے کوئی بائبل ہی حرام نہیں. مرزا صاحب نے بائبل ہی کوٹ ہے، بک آف ڈینیل کوٹ کی ہے مرزا صاحب نے. بک آف ڈینیل کوٹ کی ہے نا، تو باقی جی میتھیو اور جان میں تو نہیں ہے حرام. بھائی بک آف اور ڈینیل مرزا صاحب نے کہہ دیا تو بس ہاں ٹھیک ہے، اور کیا عثمان چاہیے. بھائی مرزا کنکلوژن صاحب پوچھو نا، کنکلوژن کی نکلیا پھر کی جی مطلب ہے؟ کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے. چھوڑ دے اس بات کو، میں کہتا ہوں اس کے مطابق کنکلوژن یہ نکلا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. بھائی جس شریعت میں منع ہی نہیں ہے پئیں یا نہ پئیں گناہ ہی نہیں ہے. بھائی تمہیں کیا لگتا ہے وہ پیتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پی بھائی لیں میں تو کیوں گناہ ہوئے گا. بتاؤں؟ میں کیا بتاؤں؟ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی یہی کرتے ہیں نا اوپر؟ تمہیں نہیں کر کے آپ کر کے بات کریں، ہم ٹھیک دونوں ہے جی، ڈیسنٹ آپ آدمی ہیں. نیچے جو لکھ رہے ہیں کہ کرسچینٹی میں الکوہل از ناٹ حرام ہاں تو ایون نہیں ہے حرام، اسلام. بالکل اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے، حرام. اس کا اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نکالنا مقصد کیا ہے یہ آپ؟ ہے کہ آپ جو بار بار لے کر آتے ہیں کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے؟ تو رکھتے تو ہو؟ پیتے ہو بھائی، جب شریعت آہ، میں ہی نہیں ان کے حرام تو پئیں نہ پئیں، اللہ نے ان پر پابندی نہیں لگائی. زبردست. اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں پیتے تھے یا پیتے تھے؟ پیتے ہوں گے، پئیں نہ پئیں، اللہ نے ان کے لیے گناہ ہی نہیں رکھا. ہاں صحیح 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 صحیح. صحیح صحیح صحیح. اب سمجھ آئیے؟ اب اس کا مطلب جس ہے اس کا، شریعت میں جیسے گوشت ہاں ہاں کھانے پہ اسلام میں پابندی نہیں ہے، ہم جتنا مرضی گوشت کھائیں ٹھیک ٹھیک یا ایک ٹھیک بوٹی بھی نہ کھائیں، ہم پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب تو آپ اس کا مجھے یہ بھی مطلب بتا ہے، دیں کہ ٹھیک اسلام ہے میں ٹھیک ہے شراب کہاں پہ حرام ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا آپ کیا سمجھتے ہو، آپ کا کیا بلیو ہے؟ جرت کرو نا واٹر بھائی تھوڑی تو سی، کیا کر جرت رہے ہو کر اس کے ہی میں؟ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ مٹکے پی جائیں شراب کے، ہاں مطلب وہ آپ کو ایک لگتا ہے قطرہ کہ بھی نہ عیسیٰ علیہ پئیں، السلام، انہیں ایک گناہ منٹ ہے ہی یار، نہیں. ایک منٹ، آپ کو لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے؟ پی سکتے حضرت ہیں، وائی نہیں ناٹ. پی معاذ سکتے اللہ ہیں کا والی کیا کیا بات مطلب ہے، ہے؟ معاذ اللہ والی کیا بات ہے، ان کی شریعت میں حرام ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام میں بھی، آہ، ارلی اسلام میں بھی حرام نہیں تھا. صحابہ شراب پیتے تھے، حضرت عمر شراب پیتے تھے، حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی ہوئی ہے. چلتا ہو نیچے نیچے بیٹھ جا کے، بغیرت انسان. صاحب کی نا تعلیم پیش کر رہا تھا، جو اس مرزا صاحب کا اس عقیدہ تھا نا وہ بغیرت بتا رہا ہے. خنزیر کو اٹھایا کس نے تھا؟ اس مردود کو لعنت بھیجو اس کے اوپر. بالکل تمہیں صحیح ٹھڈا مار کے نکالا ہے. یہ ہے احمدیت کی تعلیم کا پرچار. اس نے لبرٹی چوک لاہور میں کہتا ہے ہمیں اجازت دو ہمیں تبلیغ کی. یہ ہے. یہ جا کے بولیں تو صحیح یہ الفاظ جا کے پاکستان میں، ہاں پاکستان میں یہ اپنا ہے جی، نام نہیں بتاتے اس نے ادھر کرنی تبلیغ. کہ ہم مرزائی ہیں، ہم مرزا کے ماننے والے ہیں. ادھر یہ نہیں بتاتے کہ ڈر جائیں کہ جی کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. ان لوگوں نے 150 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں، اگلے 150 سال جو ہے وہ ٹرک کی بتی پیچھے لگا دی ہے کہ اب آپ جو ہے نا آپ کا غلبہ اگلے 150 سال کے بعد ہوگا. 300 سال کے بعد آپ کے پاس انڈیا بھی آ جائے گا پورا، آپ دوبارہ ہو جائیں گے، آپ پوری دنیا میں قابض ہو جائیں گے. ایسی تو یہ جاہل قوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو گستاخی ہے، یہ آپ کو ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ کس کے ماننے والے ہیں. یہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں. اس نے ان کو ایک سبق دیا ہے کہ کسی کی عزت نہیں ہے، ایون ان کے لیے ان کی بیویوں کی، ان کی بیٹیوں کی، ان کی ماؤں کی عزت بھی نہیں ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیم ہی اس طرح کی ہے. میں نے شادی کرنی ہے، اب وہ باکرا لڑکی ہونی چاہیے، 2 دیکھی ہیں، ایک جو ہے تھوڑی سی لالچی ہے اور دوسری کی شکل صورت صحیح نہیں ہے. اینڈ مرزا غلام قادیانی نبی دا معیار دیکھو. جتھے ججے تو بڑیا ہوا ہے نا، تیری ایک کتے تو بدتر اوقات ہے. ٹھیک ہے کہ تینوں کوئی دوجا تو چھڑ اپنے تینوں نہیں چکتے کال دے ہوتے. تے جتھے تو بڑیا ہوا ہے تو بالکل اتھو ہی بڑیا ہوا جتھوں نکلیا سی تو. تیرا بڑھدا بھی یہی علاج ہے. غیرت انسان. ان کے مذہب کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ یسوع کہہ کے آپ نے گستاخی کرنی ہے.
اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی شرم آ کے کہہ رہا ہے کہ جی پیتے ہوں گے تو وہ مٹکے بھی پیتے ہوں گے. چل اب نیچے بیٹھ، اپنی زبان جو کتے والی نا اس کو نیچے بیٹھ کے نا خالی چلا، ٹائپ تو نہیں کر سکتا، نیچے بیٹھ چپ کر کے. ابھی جو آپ سکر صاحب آپ حوالہ پڑھ رہے تھے، یہ والا اس سے پہلے، جس کے اندر جو گالیاں ہی ویسے چل رہی تھیں، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں پہ آپ کوئی ایک تمیز والا بندہ بات کر رہا ہے، وہ کنجری تو وہ فلانی، ویسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بزارو بندہ جو ہے وہ لکھنا یہ شروع تمیز کا کیا تعلق ہے؟ ابن ادم جہاں پہ نام آ جائے نا مرزا غلام قادیانی کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ تمیز جو ہے نا وہ شرما کے نکل جاتی ہے سائڈ پہ، میں وہ تو نہیں کھڑی واقعی رہ اس سکتی چیز وہاں کے پہ. اوپر حیران ہو جاتا ہوں، اس بندے کے اوپر کہ اب آپ دیکھو کہ میں پھر دوبارہ ایک وہ شاید وہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ نہ جائے کہ نہ باپ راضی نہ بیٹی راضی. اب آگے آپ سمجھ لو کہ اس بندے نے جان چھوڑی تھی ادھر، راضی نہیں ہے، دونوں بندے راضی نہیں ہیں. یار اس کتے کو کون اٹھا رہا بار بار؟ میں تو ماڈریٹ بھی نہیں. اس کو نیچے بٹھائے، اس کو چیچڑے پھینک دیے میں نے، چیچڑے کر نیچے بیٹھ کے. اچھا آپ اندازہ کرو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ تو چلو جو لکھا ہے، یار موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدیانتی کا الزام لگا دیے. انشاءاللہ وہ بھی کس دن ان کو، جب کوئی ان میں سے کوئی بیٹھے گا نا بڑا آسان، تو وہ اس کی بھی ڈٹانومی سے چپیڑ ماریں گے ان کے منہ کے اوپر. یعنی کہ جس بندے نے خود پینشن چوری کی ہو وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈسونرٹی کا الزام. نہیں اصل بات یہ سیکر بھائی بات سنیں، جی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یار یوسف علیہ السلام کی قوم بھی نہیں ہے یہاں پہ، ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور یار ایک ان کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا ناؤز باللہ، اور ایسے سمجھ کر فرام نو ویئر جو ہے نا ایک بات ایسی کرتے نہیں، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف نبی کی شان گھٹانے کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے نا. وہ کیا کہتے ہیں، جب کسی کی شان نہیں ہوتی نا، کوئی اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں پہ تہمت لگا کے ان کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے. بالکل. یہ مرزا غلام قادیانی کا یہ فرمولہ تھا، اپنے پلے کچھ تھا نہیں، دوسروں پہ الزام لگا کے گند اچھال کے تو کہنا کہ یہ دیکھو جی، اگر یہ نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں تو اسلام جھوٹا ہے، کہتا میں گندا ہوں تو یہ سب گندے ہیں. اس کا یہ فرمولہ تھا. ایسا یہ ملعون شخص تھا کہ اس نے یہ فرمولہ رکھا ہوا تھا، کہ اسی لیے اس نے ہر نبی پر، صحابہ پر، کسی کو نہیں چھوڑا. اپنے مخالفوں کو یوں کیوں گلے نکالتا تھا؟ اسی لیے کہ اس کی اوقات کچھ نہیں تھی، اس کے پلے کچھ نہیں تھا. فرمولہ رکھا تھا اس بندے نے. اور آگے سے مرضیوں کا کیا فرمولہ ہے؟ آپ جب جاتے ہو براڈ پہ تو وہ براڈ پہ چڑھا ہے، اس نے کیا کیا، وہ کریانوی صاحب نے لکھا ہے تو وہ پڑھ لو، وہاں پہ یہ لکھا ہے، وہاں پہ وہ لکھا ہے. بھائی جو مرزا نے لکھا ہے اس پہ نہیں بات کرنی تم نے، وہ تو پھر انہوں نے کر دی نا بات. اسی بے شرم کو میں نے کرانوی صاحب کا بھی دکھا دیا کہ انہوں نے لکھا فریسی کے گھر گئے تھے، پھر لعنت بھیجے گا اس تحریر کے اوپر. یہ بڑا فنکار بنا ہوا تھا، کرانوی صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ فنکاری تو پتہ کیا دکھانا چاہتا تھا، یہی دکھانا ہے نا، یہ دکھانا ہے کہ اس کے گھر گئے تھے، فاشا اور کے گھر گئے تھے، او الو دے کلو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مانگا بات کیا ہوئی ہے وہاں پہ؟ سب پتہ تھا اس کو. بس کیا ہے کہ میں بہت بڑا پاڑے خان ہوں، اور پاڑے خان جو ہے وہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. عثمان بھائی اس نے کیا کہا کہ مجھے بتائیں وہ کہاں اعتراض کیا ہے، کیا کہا ہے، یہی کہا نا اس نے. ہاں اگر اور ایم زی حوالے ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ایم جی جو ہے وہ ویڈیو لے کے آیا ہے، پھر حوالہ ڈھونڈنے گیا ہے. اگر کچھ مہینے پہلے جواد اور احمدی دونوں میری براڈ پہ بیٹھے ہوں اور بڑی سکرین پر میر لطیف ہو اور ان کو اسی بات پہ چھتر پڑ رہے ہوں تو پھر تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. وہ کہنے بےشرم نے، بے غیرت بےشرم نے، جنہیں میں چھتر مارو ہے نا بے شرمی کی. میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھہر سے ذرا، مجھے ویڈیو میں ایک منٹ ڈھونڈ لو. آپ ہکے بکے رہ جائیں گے، آپ کہیں گے یار یہ کیا، یہ لے سامنے آ گئی ویڈیو.
हेलो ये 1 मिनट दियो मैं तुम रुका देना ਯਾਰ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ओहो ये तो वो आ गया मुझे सुबह कहता है तुम्हें उर्दू पढ़ने नहीं आती, मैं कहती मैं तो कमजोरी मान हूं अपनी, मैं कहता तूने तो कुरान की एक आयत नहीं पढ़नी आती, बम बम बम। अच्छा ये बागा चेक करो ਇਹਦਾ ਏਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਵਲੀ ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ इन्होंने कुरान नहीं सही कहना होगा, कुरान कुरान ਕਰਾਂ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਰਾਂ ऐत ऐत अल्लाह अकबर करे भाई बात करे मैं बस 1 मिनट वो वीडियो ढूंढ लूं ऐसी बदबख्त ये कौम है कि इनको सामने पढ़ के भी ना उस चीज़ को, ये अपने माँ बाप के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन अंबिया के लिए कर देते हैं। ये ऐसी बदबख्त कौम है। और फिर उसके दफा के लिए ना, क्योंकि उनको पता है कि जो गुस्ताखी वो बंदा कर गया हुआ है, जो बातें वो कर गया हुआ है, उसका डिफेंड एक ही तरीका है, या उसको झूठा को, उसको कज़ाब को, या फिर उसकी ने जो बातें कह दी हैं ना उसको डिफेंड करने के लिए अंबिया पे गुस्ताखी कह दो। वो देख लो वो जो मरवान आया था वो बेगैरत इंसान जी सवाल पूछ रहे हैं मेरे से कि सीकर साहब ये जो पाकिस्तान के जो आप पाकिस्तान के बारे में जो आप ये बात कर रहे हैं वो लहजा बना के लगा हुआ है ना पाकिस्तान के, इससे एक दीन को क्या फर्क पड़ता है या दीन का क्या ताल्लुक है इससे और एक अमेरिका में बैठे हुए अहमदी के लिए क्या है इसके अंदर। ठीक है जी मैंने कहा जी इसमें ये है कि अव्वल के मिर्जा साहब का असूल है कि अगर किसी शख्स की एक बात भी गलत साबित हो जाए तो उसकी तमाम बातें मशकूक हो जाती हैं। तो आपकी जमात की अगर पूरी जमात का नैरेटिव इसके ऊपर हम झूठा साबित कर दिखाए तो आपकी जमात बाकी दीनी मामला में झूठ बोलती होगी। उसने कहा अच्छा ठीक है मैंने ये बात पढ़ी नहीं मिर्जा साहब की लेकिन आप मानते हैं इस असूल को, इस असूल को सारे ही मानते हैं। मैं कहा हाँ जी सारी बात है जी, एक बंदा अगर जानबूझ के झूठ बोलता है तो उसकी बाकी बातें मशकूक हो जाती है। तो कहता अगर मुखालफिन की हम नबी पाक के ऊपर ये दिखा दें तो ये अंदाजा करो, और सीधा गया नबी पाक नु पै गया। मुखालफिन है ना ये जब भी आके बात करते हैं ना कि यहूदी कह देंगे, यहूदी के पास जाएंगे, ईसाई के पास जाएंगे, वो तो कहें ना कहें यही कहते हैं, यही मुखालफिन है। हाँ। तो फिर मैं कहा तुम जैसे काफिरों का मैं कहा काम है, काफिर करते ही है, काफिर का काम यही है, मुखालफिन का काम ही है, तुम मुखालिफ हो। और नहीं तुम नहीं इनको टिकटॉक ने जो एक्सपोज मारा है ना इब्ने आदम भाई, वो बहुत ही गंदा मांझा फेर दिया इनके मुंह के ऊपर। वो चीचक के अंदर जो मेकअप इन्होंने घुसाया हुआ था ना खड्डों के अंदर, उस्ताद जी वो पोर्स में से निकाल दिया। ये जो कहते थे ना हम गुलाम हैं, वो तो कहते थे कि हम नबी पाक के गुलाम हैं, वो असल बातें अब इनके मुंह से निकलती हैं। ये वो गुस्ताखियां करते हैं जो ये कभी शायद जहनों में रख के बैठते थे ना, जो इनके जहनों में होता था ये इनकी जुबानों पे आए। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि ये पहले भी अपने जहनों के अंदर जब इसकी किताबें पढ़ते होंगे ना मिर्ज़ा की, तो इनके जहन में आती ही होंगी ये सारी गुस्ताखियाँ, लेकिन शायद ज़ुबान पे नहीं लाते थे। अब टिकटॉक के ऊपर इनको बात करनी पड़ रही है, इनसे जवाब मांगे जा रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं। इनके गले में हाथ डाल के ना, वो जो पूरा का पूरा हाथ डालते हैं, फिर कहते हैं ओन मन ओन 10 बगैरती कितनी है ना। हाँ, अब वो वाटर यही बगैरती करके गया ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कह के गया कि जी वो शराब पीते थे। उसने अपना वो सारी जो कौड़ है, वो जो अहमदियत की गंदी मरज़ियत की तालीम है, उसने सब पे, उसने उस पे नहीं तमाम पे, फिर साहबा कराम पे, खुलफा राशिदीन पे भौंक के गया, सब पे भौंक के गया। बगैर जो है इनकी वो तालीम ही अभी आप है कहते कि थे मिर्जा मसरूर साहब जो है 2 कोट लगा के आते हैं, तो अभी आपको देखते माँ बहन की गालियां देता। अगर आप इतना ही कह देते ना कि मैं सिर्फ उसको मिर्जा ताहिर को इसलिए बेहतर मानता हूँ कि क्योंकि वो, तो इसने आगे से गालियां दे के जाना था। अगर कोई कहे कि मिर्जा ताहिर इसलिए बेहतर है कि उसको कुरान पाक के कुछ अल्फाज पढ़ने आते हैं, वो इस मनहूस को तो वो भी नहीं पढ़ने आते, इसको तो यानी कि इन्ना नहनु यानी कि अपनी इंग्लिश उसने ठीक कर ली है। इसकी एक आयत नहीं से पढ़ी जाती, कुरान पाक की एक उसको सूरत पूरी पढ़नी नहीं आती।
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر مسلم کہنا اس کے منہ سے پھٹ نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے، ان کو شراب پینے والا منہ سے ایسے پھٹ نکلتا ہے اس کے جیسے اس کے اندر مرزا کی روح نفخ ہو چکی ہوئی ہے۔ ان مرزائیوں کے اندر نا ایسے لگتا ہے یہ مرزا کے سارے اتار ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ اس کی روح نکل کے نا ان میں جاتی ہے اور پھر یہ جا کے گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ مرزا کے ذلی بروزی ہیں۔ اور عین کہ پورے کمالات، یعنی کہ اس کے رنگ میں نفق ہو کے نا پورے کے پورے کہ کہتے ہیں یہ گستاخیاں کرتے ہیں، بلکہ یہ ذل سے بھی آگے نکل گئے ہوئے ہیں، یہ اتنے آگے نکل گئے ہوئے ہیں کہ یہ بعد میں مرزا صاحب کو بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ اکبر نامی بندہ وہ ادھر بھی چڑھانے لگ پڑتا ہے۔ یار ویڈیو کدھر گئی یار، ایک سیکنڈ، پریشان ہو گیا۔ جی السلام علیکم۔ رات کو طاہر کو تو بڑا ذلیل کیا تھا عامر حق بھائی نے، وہ بھی آ کے بڑی تبلیغیں کرتا تھا، تو اس کے منہ سے گالی نکلوا کے پھر اس کو اتنا ذلیل کیا، وہ گالی نکال کے کیا تھا۔ یہ افضل وڑائج بھائی کی ہی براڈ کے اوپر کون شخص؟ طاہر ینگ لونڈا، ینگ بلڈ، اچھا، اس کے بارے میں نا ایک دن عامر نظیر صاحب اس کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو جو ہے نا تو ٹھیک ہو جائے گا یا اگلے 2-3 مہینوں میں نا تو پورا مرزائی بن جائے گا۔ تو اس نے تو 2-3 مہینے بھی نہیں نکالے، وہ تو شروع ہو گیا، وہ تو وہ کیا کہتے ہیں اسی رنگ میں چلا گیا، اور وہی کیا کہتے ہیں الزامات اور وہ ساری باتیں شروع کر دی، الزامی جواب، گالیاں تو پہلے بڑے دیتا تھا۔ ایک لبادہ اڑا ہوا تھا نا جی، احمدی بڑے مہذب ہیں، ہم تو گالیاں دیتے ہی نہیں ہیں، میں تو کبھی بھی گالی نہیں دی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے طول منان اور ناصر مربی کے اوپر ہی جانا ہے نا، انہی کا شاگرد ہے۔ احمدی انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں افضل بھائی، وہ عام بندے کو اتنی گالیاں نہیں دیتے، ٹھیک کہہ رہتا ہے، وہ سیدھا اللہ معاف کرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ وہ انبیاء کو گالیاں دے دیتے ہیں، وہ چھوٹا کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ابن آدم کو گالی کیا دینی ہے، ویسے تو وہ اس کے اندر ہم صحابہ لگا لیں کہ جو ہم کو گالیاں پڑتی ہیں نا وہ کچھ نہیں ہے، ہمیں کوئی گالیاں نہیں پڑتی، وہ نام کی بھی نہیں ہے۔ مرزاوان بھائی بھی آئے ہیں، مرزاوان بھائی کو موقع دیں۔ جی السلام علیکم سیکر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ، مرزا بھائی آپ کیسے؟ وعلیکم السلام۔ سارے جی اللہ تعالیٰ کا فضل۔ سیکر بھائی اچھا، یہ جو اپنا انصر رضا ہے، جی یہ میں نے کسی جگہ سنا ہے کہ پتہ نہیں اپنے بندوں کو یا اپنے بندوں یا ہم میں سے کسی کو اس نے کوئی بدکلامی کی ہے کسی کے ساتھ انصر رضا نے؟ ہاں میں نے بھی وڑائج صاحب سے سنا ہے، یہ افضل صاحب سے وڑائج بھائی کے ساتھ بھی کی ہے، کل پرسوں ان کو نیچے پہلے بہت کچھ لکھا تھا، پھر اوپر آ کے بھی باتیں کی تھی، تو کل یہ براڈ اسی براڈ کے اوپر آج ہی یہ بات چیت ہو رہی تھی، لیکن UK ٹائم کے مطابق صبح 4-5 ساڑھے 5 بجے کے قریب تھا۔ اچھا، سحری کے ٹائم تو نہیں، کیا کوئی موضوع تھا ان کو، کیا لڑ گیا کہ مطلب ہے انہوں نے بدکلامی اس طرح؟ انصر رضا صاحب تو جماعت احمدیہ کا ایک خوبصورت چہرہ ہیں، جس طرح وہ ماشاءاللہ، یہ آپ کے دل کو ہاتھ نہیں ڈالا مرزا بھائی یہ کہتے ہوئے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے وہ میں محتاط الفاظ استعمال کرتا۔ وہ طاہر آیا تھا نا تو اس نے بدتمیزی کی تھی، اس وقت عامر حق بھائی بھی تھے، تو اس کے بعد کیونکہ وہ گالی نکال کے گیا تھا عامر حق بھائی کو، تو اس کے بعد پھر افضل وڑائج بھائی نے بولا کہ آپ یہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہمارا تو ظرف اتنا ہے کہ ہم آپ کی براڈوں پہ جا کے پھر بھی سنتے رہتے ہیں، آپ ہمیں بولنے بھی نہیں دیتے، تو اس پہ یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو پھر انصر رضا نے کچھ کہا ہے؟ جی انصر رضا نے پہلے ہی کہا تھا، ہماری براڈ پہ تو ادھر تو آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے جو ہے نا افضل وڑائج بھائی ادھر گئے ہوئے تھے ایک دن پہلے، تو ادھر یہ بات ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو وہ طاہر جب اپنے عامر حق بھائی کو وہ گالی دے کے گیا نا، تو اس نے اپنی براڈ لگا لی،
تو وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی گالی وغیرہ نہیں دی عامر حق کو، تو میں نے تو یہ کہا ہے، تو کیا یہ گالی ہوتی ہے؟ تو وہ نیچے کسی نے لکھا کہ گالی ہوتی ہے. کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، مجھے اس بات کا نہیں پتا. وہ ایسا یانا سا بچہ ہے نا. اور پھر واپس بھی آیا تھا معافی مانگنے کے لیے، تو پھر اس نے کوئی حرکت کی تو عامر حق بھائی کہتے ہیں تم سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، اپنے مرضیوں کو لاؤ، تم کل کے چونگڑے ہو، تم سے میں کیا بات کروں. تو پھر اس وقت بھی اس کے بعد پھر جا کے براڑ لگائی اور نائٹ رائڈر بھائی سے باتیں کرنے لگ گئے. عمر میں اس قدر سمجھ لیا، نہیں اتنی کم عمر میں اس نے کس قدر ان کے عقائد کو سمجھ لیا مرزائیوں کو کہ یہ خود مرزائی ہو گیا. تو وہ ایک تو بھائی کہتے ہیں پرانے مسلمان ہوئے ہیں مرزائیوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو 99% ہے کہ یہ پہلے سے ہی تھا، مرزائی یہ ہوا نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں، ان میں کوئی خوبی دے کے وہ مسلمان نہیں ہوا. چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ جب مسلمان تھا تو اس نے قادیانیت اختیار کی ہے، تو ظاہر ہے بیچ میں لجنا ہی ہوگی، اور تو کوئی خوبی ان میں ہے نہیں. اپنی لجنائیں پیش کرتے ہیں اور کوئی جی السلام علیکم مرزا بھائی، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. اچھا مرتضیٰ بھائی ایک بات مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مرزائی ہوا ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو گیا جی مرزائی، اور اس میں ہمیں کوئی حیرت والی بات بھی نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ جو ہے وہ انڈیا میں ہندو ہو گیا، کہتا جی میں نے اسلام چھوڑ دیا، مجھے اسلام پسند نہیں تھا، میں نے ہندوازم قبول کر لیا. اچھا وہ اس نے ایک دن اعلان کیا، اس کے 8-10 دن بعد وہ ایک جگہ پہ گیا ہوا ہے تقریب میں، اس کو وہاں پہ وہ گائے کا پیشاب پلا رہے ہیں اور وہ بڑے شوق سے پی رہا ہے. تو عقل کسی کی بھی ماری جا سکتی ہے مرتضیٰ ایوان بھائی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے نصیب میں جو ہے وہ ضلالت لکھی ہو کہ جس بندے نے ہدایت چھوڑ کے ضلالت قبول کرنی ہے اور سر میں جوتے کھانے ہیں، تو وہ پیشاب پینا بھی شروع کر دیتا ہے. اسلام چھوڑ کے وہ کہتا ہے میں بہت اچھا جو ہے وہ بڑا نیک پاک ہو گیا ہوں اور میں گائے کا پیشاب پی رہا ہوں، اس سے میری تمام بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو جب عقل مت ماری جائے تو پھر اس میں کون سی حیرت والی بات؟ زاہد بھائی یہ طاہر ہے نا، طاہر کا ایک ہاؤس میٹ آیا تھا کہ وہ اکٹھے ایک جگہ رہتے رہے ہیں. تو جس طرح اس نے بتایا کہ ان کی سسٹر لاہور میں نا پڑھتی ہے اور ایک اور کوئی لڑکا ہے اس کے، اور یہ دونوں اکٹھے انہوں نے کو پلان کیا کہ اس کا تو میرے خیال ویزے کا کوئی تھا کہ ایکسپائر ہو رہا تھا، یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آیا ہے، میں نے بھی تو اس وجہ سے نا جی اس طرح کی کوئی بات بھی ہے. دن وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا، کہتا کہ میں نے تو اپنا حل نکال لیا ہے. تو اس کے بعد اس نے بھی سنا اس کے دوست نے کہ یہ قادیانیوں کی براڈ کے اوپر بیٹھتا ہے. تو اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں نے تو اپنا حل نکال لیا ہے، مجھے تو یہ رستہ نظر آ گیا آسٹریلیا میں، کیونکہ یہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا تو ادھر پھر اسٹے کے لیے. جی افضل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ یار طاہر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ لوگ اس کو امپورٹنس نہ دیا کریں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے نہیں کہ اس کو یار ہو گیا مرضی ہو گیا تو ہونے مجھے نا ایک کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہوئے ایک چیز آ گئی یار، میں پلے کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے بھائی سن لیں ذرا پلیز. اچھا فکر بھائی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے لگا دیں. یہ بدبخت مولوی جاہل اور بد نصیب ملا کرے گا بات بابا عبد الرؤف ہے. بس یہی کچھ انہوں نے کول کل آیا سی تو کہنا میں حوالے نوٹ کر رہا ہوں، میری میر لطیف صاحب نے تو بائبل حفظ کی ہوئی ہے، وہ کرسچنا کو بائبل حفظ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے میر لطیف نے کر لی ہے بائبل حفظ. تواڈے کول چار صورتاں انہاں کولوں قرآن دیا حفظ نہیں ہوندیاں، میر لطیف کولوں انہیں بائبل حفظ کیتی ہوئی ہے. تے ایسی بائبل حفظ کیتی ہے کہ اس دن دا نسیا 1.5 سال ہو گیا ہے کہ میں آ رہا ہوں حوالے لے کے، تے کسی نے کہا بھائی حوالہ دے، تینوں کوئی بھیڑ دی گل کر کہندا ہے میں کیوں دیا، اے میر لطیف ہے. تے رؤفا صاحب کہندے نے بدبخت مولوی. سیکر بھائی یہ جو جماعت احمدیہ 73واں فرقہ ہے، ناجی فرقہ،
تو یہ جب سے بنا ہے، یہ جنتی جماعت قائم ہوئی ہے، تو ان سے پہلے لوگوں کا یہ جو 1300 سال گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں تو مرزا بھائی یہ سوچ رہا ہوں مرزا صاحب کا کیا بنے گا جب وہ بطریوں میں تھے. نہیں وہی نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو عقائد تھے جو پچھلے تھے سارے، تو یہ کیونکہ یہی ناجی فرقہ ہیں، جنتی جماعت ہیں، تو وہ آپ نے مرزا بھائی آپ نے وہ آڈیو سنی ہے سیکر بھائی، آپ نے سنی ہے وہ آڈیو جس میں وہ سیفی صاحب نے اعتراف کیا کہ مرزا صاحب کوکو وائن پیا کرتے تھے نہیں. اور ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے تو شوخ تھے، ماڈرن تھے، لبرل تھے بھائی. وہ نادر ہے یا سیفی ہے، یہ تو بات سنی ہے کہ اس کو کسی نے ٹوکا کہ گالیاں نہ دو، تو کہتا ہے جناب اپنے مرزائی نے کسی نے دیا، کہتے ہیں کہ جناب یہ گالیاں اگر میں مرزا صاحب کی ساری نہ ثابت کر دوں تو بتانا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی، وہ کل کا شہکار ہے جو نادر. یہ سن لیں، آپ سن لیں، ایک منٹ دے مجھے. ہمیں کہتے ہیں جی وہ گلاں نہیں سچیاں نہیں تے آپ ہی منی پھر دیں. ادھر سے وہ اعتراض کر رہے تھے یا خامیاں بتا رہے تھے، ادھر سے وہ جو جج تھا نا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری طور پر لکھ کر بھیج رہا تھا یا پوچھ رہا تھا کہ جی اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا جواب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی میرے جو والد صاحب تھے نا انہوں نے ایک مرتبہ پلومر کی دکان سے جو ہے وہ ٹونک وائن منگا کر پی تھی، اور ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رنگین مزاج آدمی تھے، یعنی شوخ طبیعت کے، کھلے دل کے. کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتاوی کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ ذرا سی الکوہول ہو تو کہہ دیا کرتے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ٹونک وائن وغیرہ ہے چونکہ دیسی دوائی نہیں تھی، یہ کیا نام انگریزی میڈیسن تھی، اور غالباً شاید اس کے اندر تھوڑا بہت الکوہول بھی پڑتا ہے یا کوئی اس طرح کی میڈیسن پڑتی ہے جو مولویوں کے فتوے کے نزدیک جو ہے نا وہ ممنوع تھی. اس پر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی، یعنی جو شوخ مزاج اور کھلے دل کا انسان ہوتا ہے نا وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ زمانے کے حساب سے چلتا ہے. شعر و شاعری کے اندر بہت سارے شعر ہیں جہاں رنگین مزاج کا جو لفظ ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوا کہ بھائی شوخ طبیعت کا جو زمانے کی رفتار کے حساب سے چلے، پرانے خیالات جس کے اندر نہ ہوں، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والا ہو. اس بحاف پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے نیچے ہی جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقتباس اس نے نقل کیا، اس کے ٹھیک نیچے ہی اس جج نے کہا کہ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اگر یہ قابل اعتراض بات ہوتی تو ضرور عطا اللہ شاہ بخاری کی حمایت کرتا وہ جج، لیکن اس جج نے کہا کہ میرے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس جج نے کہا کہ میرے نزدیک یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ مرزا صاحب شراب پیتے تھے. کہ مرزا صاحب نے شراب پی ہے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. نہیں، جس جج کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جی ڈی گھوسلہ تھا، اس کی وہ عدالت تھی. میں مرزا صاحب کو کہہ سکتا جی کہہ سکتے تو کیا مرزا صاحب کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ رنگین تھے مزاج، یعنی کہ آپ ان کو جی بالکل کہا جا سکتا ہے، جی بالکل کہا جا سکتا ہے. وہ رنگین مزاج تھے، شوخ تھے، چنچل تھے، ہنسی مذاقیاں کرتے، ٹھٹھا مارتے تھے. اور وہ جو ہے ان کو آپ ان کے بارے میں جیسے شاعر کہتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں چلبل پانڈے ٹائپ کے. چلبلی مرزا صاحب چلبلی، مرزا صاحب چلبل پانڈے بھی تھے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں چلبل نہیں تھے، سوری میں آپ سے وہ اختلاف کروں گا، وہ چلبلی تھے. نہیں، آپ وہ گھگرے کے بغیر دیکھیں نا ان کو، پھر آپ کو چلبل بھی نظر آئیں گے. وہ انہوں نے کہا تھا مجھے اس میں مسئلہ ہے، تو وہ انہوں نے یار کوئی ماڈریٹر اگر ہے تو یہ نیچے اسد کی کال اٹھا لو، بحرین کی.
सो कहा जा सकता है कि मिर्जा साहब चुलबुली, ठीक है, हो सकता है मुझे अब गालियां पड़े उसके बाद गंदी गंदी, लेकिन मैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मोहम्मद। सुबह बखैर रेडियो पाकिस्तान, और जुमा मुबारक सबको। किसी भाई ने कोई गल करनी तो कर लें, मन खाली 2-3 मिनट चाहिए होंगे। अगर मैं वो डिस्कनेक्ट तो करते हो बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ी। थोड़े दिन पहले साढ़े मुल्क पाकिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्द अनासरा ने सिर उठाने की कोशिश की थी और मासूम लोगों का कत्ल किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अज जिन्ने भी मरजई सन साढ़े मुल्क के खिलाफ बयानियां दे रहे सन और बगलां वजा रहे सन और कह रहे सन देखो शिया कत्ल हो गए, सुन्नी कत्ल हो गए, और हमेशा इन्होंने शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश की है। अज ओदा जवाब पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की अफवाज ने उन्होंने बेहतरीन दिता और 100 तो ज़्यादा फिर खवारिज दे दहशतगर्द वासले जहन्नम कीते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन के अंदर भी असी पाकिस्तानी कौम और मुसलमान सीसा पिलाई दीवार हर उस कुफर से, हर उस खबासत से यकजा होवांगे जिहड़ा साडे मुल्क के खिलाफ बयानियां देवेगा और ख़त्म नबूवत के खिलाफ बकवास करे। और आयरन फिस्ट जवाब असी देने उन इब्ने बगा हरामजादियां नूं जिहड़ा साडे मुल्क के खिलाफ बयानियां दे रहे सन, और उस टैक्सी ग्रुप नूं जिहड़ा साडे मुल्क के खिलाफ और साडे मुल्क की सालमियत के खिलाफ भौंकते हैं। पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान फौज शाना बशाना खलोते ने हर उस कुफर से, हर उस खबासत से जिहड़े मुल्क के पाकिस्तान के उत्ते मैली नज़र चुकदी है, हर उस सप की सिरी नूं कुचलन दा असीं हक रखने जिहड़ा साडे मुल्क के खिलाफ बकवास करदी। मेहरबानी जनाब। आवाज़ आ रही है? मैं कल ही बोल रहे हैं। जी असद भाई, अर्ज़ है कि मिर्ज़ई ऐसी कौम है, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਦੀਗਰ ਹੋਰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਔਰ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ MTA ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਤੇ ARY ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ MTA ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, उन्होंने कहो और करन और जहर परन अपनी ज़ुरियत के अंदर, अपने ज़ुरियत बगाया के अंदर और पाकिस्तान से जहर परन, लेकिन अल्लाह ताला देखेंगे, अल्लाह अपने नूर नूं मुकम्मल करेगा। वलो करिहल मुशरिकून, ए मुशरिकां नूं गराह ही क्यों ना गुजरे, इन्हां नूं तकलीफ असल च ए वे कि मुसलमानां ने इन्हां नूं वड के अपने तो नासूर की तरह सुट छड़िया और मुसलमान इन्हां नूं देखदे ही नक ते उत्ते रुमाल रख लेंदे ने, ठीक है। और इन्हां ने इन्ना छोड़ चुके है। जी जी, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। और पीछे कई देखो सब तो ज़्यादा जेडे दा मसले के खिलाफ रहे ने, शिया सुन्नी खिलाफ रहे कितने ने, सारी दुनिया जाने जंग के अंदर, जंग तो चिन्नौड़ की नहीं दूर है, रब्बा की नहीं दूर है, सारी खबासत दा मम्मा तुसी देखोगे बुनियाद ही मरज़ईयत है। हर किसी में एक दूसरे हुण इत्थे भी देखो सारा दिन की करदे, फलाने बाबे ने तुहाडे बाबे ने सारे फलाने बाबे ने, कुरान हदीस तो क्यों नहीं आउंदे? क्योंकि कुरान हदीस तो ना जिल ना बरूज ना मिर्ज़ा कादियानी ना काना ना दज्जाल कुछ भी साबित नहीं होता। इन्होंने कसम चुकी है कि हर वो जगह
اور ہمیشہ چھپن سے انہوں نے سہارا لیا ہے ملحدین دا، عیسائیاں دا تے یہودیاں دا. انہاں دی مسجد ہے نہیں حیفا دے اندر، مسلمانوں دے کنے سخت خلاف نے یہودی. انہاں نوں کیوں چوم کے بوجھ دے پاندے نے؟ انہاں نوں پتہ ہے کہ او پکانے دا کام دین گے اور پکانے تو زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمانہ دی مساجد شہید کیتی، مسلمانہ دے بچے عورتاں تک نہیں ہونا چاہیے. انہاں نوں کیوں نہیں کچھ کہندے؟ کیونکہ یہ ہے ہی جنہیں آپ اقرار کیتا ہے کہ میں انگریزاں دی خود ساختہ بوٹی ہاں، تو وہ تسی کی کہہ سکتے؟ میں کہنا آفرین ہے ایہو جے ذہن دے ہوتے، ایہو جے دماغ دے ہوتے مرزائیاں دے اس بندے نو من رہے نے جس بندے نے دعویٰ ملاپیاں گنڈویا ہوندا ہے. گنڈوئے دی پیروکاری کر کے تسی 214 ملکاں چ پھیل جاؤ گے. میں تو کہنا کہ کیا ہی بات ہے. 200 تو گھٹ تے لسٹ یو این او دی شایا ہوندی، اے یو این تو بھی اگے پھیل گئے نے، بلکہ ہن تے چند تے مریخ تے بھی پہنچ گئے نے. ڈب کے مرن دا مقام ہے. تسی جس ملک دا پاسپورٹ لے کے اپنی لجنات دے تے پرچے کرا کے ظالم دے کیس لیتے نے، بے شرمو اسی ملک دے تے تسی بھونکنا شروع کر سکے. کنے تسی خبیث العقیدہ لوگ، نہ تواڈے کولوں اپنی ماں پینا محفوظ نے، نہ کسی اور دیاں محفوظ نے. شرم آنی چاہیے، ڈب کے مرنا چاہیے تمہیں. لیکن شرم کنوں آئے؟ شرم تو انسان نو آ سکتی، گنڈوئے دے پیروکار نوں تے نہیں آنی. حد اول درجے دے تسی بغیرت لوگو. کدی بھی پاکستان نو تکلیف پہنچی تے تسی بغلاں وجائیاں نے. ہون بغلا وجاؤ. فتنہ الخوارج نو واسلے جہنم ہوئے نے نا جڑے تواڈے پیو نے، ہن جا کے انہاں دے نال گریا کرو، ماتم پرسی کرو انہاں دے نال. او والی ماتم پرسی کرو جڑا گھوڑے تے کوئی جا رہا سی نہیں، یہ کیسے کیسے ڈرامے بنائے نے کہ گھوڑے پہ جا رہے تھے، آواز آئی ماتم پرسی. انہوں نے کہا نہیں ہمارا وہم ہوگا، وہ آگے چلے، پھر آواز آئی ماتم پرسی. انہوں نے جا کے اپنے دفتر میں یہ بات درج کی کہ مجھے 3 دفعہ الہام ہوا ہے ماتم پرسی. انہوں نے کہا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ گھر گئے تو تار آ گئی تھی کہ وفات ہوگی. یہ کیسے کیسے جھوٹ، ڈب کے مرن دا مقام. کسی گل دا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس اننے وا منی جاؤ. ہوں جا کے نا اپنے فتنہ الخوارج دے نال ماتم پرسی کرو. پاکستانی عوام ہر اس دہشت گردی دے خلاف ہے، ہر اس ختم نبوت دے دشمن دے خلاف متحد دے، یکجا وے، سیسا پلائی دوار. ہوں جا کے رو بشمول ٹیکسی گروپ، بشمول پمیری. تسی ہمیشہ، بلکہ تسی تے اس قدر خبیث النسل لوگ ہو کہ تسی اپنے بندے مروا کے انہاں دے اوتے سیاست کیتی ہے، اور اج تک کر رہے ہو. اج تک تسی کیتا، تسی اپنے مرزائی مروا کے او دے اوتے سیاست کیتی. ایسے تسی بے شرم لوگ ہو. ہمیشہ تسی وکٹم کارڈ پلے کرنے دی کوشش کی. تسی اتھے پونک دیو، او دی وجہ تو جڑے باقی چونگے جنہیں رہ گئے نے اتھے انہاں دی شامت آ جاندی تے ہور خباست کرو. چموٹی تے راجپال دے نطفے ہو، اے خباست کرو. اور اے خباست جڑی تسی اگ بالیے او دے اندر تسی آپ ہی سڑو. پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا. اور تسی اس ملک نو ویکھ کے، کیونکہ پوری دنیا تے خالی پاکستان ہے جنہوں نے تواڈی اکھ دے اندر اکھ پا کے گل کیتی. تانوں اسرائیل دی سپورٹ سی، امریکہ دی سپورٹ سی، پھر بھی تانوں ناسور دی طرح مسلماناں نے اپنے تو وکھرا کیتا ہے. اور کردے رہاں گے انشاءاللہ تعالی آخری سال تک ختم نبوت دا دفاع کریں گے. اور تسی لوکاں دیاں ماں بھیناں دی تصویراں لاؤ، انہاں نوں گالاں کڈو، اسی طرح تواڈی اشاعت احمدیت ہوئے گی. کل فتح اسلام دے نال گل ہو رہی سی، 2 منٹ گل ہوئی تے اتھے آ گئے نے میر خنزیر اتنے آ گئے. نہیں نہیں، تھلے لاؤ تھلے لاؤ. نے کہا اس بندے نے تو کوئی غلط گل نہیں کیتی، اچھے طریقے دے نال گفتگو کیتی. کہندا نہیں یہ کی ہے حیثیت کی ہے، ٹٹ پونجیا میر خنزیر تے او گھر والے نے کیوں احمدی تے گل کردے نہیں. اسی تے رد سب صابین علی وجوہہم علی کام کرنے. ایسے تسی لوگ بے شرم اور بغیرت لوگ ہو. ہر شے تسی اسلام دی کاپی کیتی، جتھے تانوں وتھ پئی ہے تسی اسلام نوں ڈیمیج کرنے دی کوشش کیتی.
ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਦੀਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇ ਨਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਰਾਜ਼